मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एक हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सुबह के साथ जनाब मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे हमें देख रहे होंगे और ठीक ठाक होंगे और एक खुशगवार और पुरसुकून ज़िंदगी भी गुजार रहे होंगे। और इंसान की ज़िंदगी में ना रिश्तों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। अगर आपने पुरसुकून ज़िंदगी गुजारनी है और ये रिश्ते जो है ना अगर सच्चे और पुरखलूस हों तो ज़िंदगी और भी ज़्यादा संवर जाती है। और अगर यही रिश्ते मुखलिस ना हो हमारे साथ तो ज़िंदगी का सुकून छिन जाता है। क्योंकि जो लोग आपके साथ मुखलिस नहीं होते वो हमेशा आपके रास्ते में कोई ना कोई रुकावट खड़ी करते ही हैं, मसाइल पैदा करेंगे, हसद करेंगे, जलन उनको आपका रास्ता रोकने के लिए मजबूर करती है। इसलिए रिश्ते बनाते वक्त हमें बहुत ध्यान से काम लेना चाहिए। दोस्तियां ज़रूर करनी चाहिए लेकिन सोच समझ कर करनी चाहिए। और इसी हवाले से हज़रत अली करमुल्लाह वजह का एक कॉल है कि जहाँ इज्जत, सच्चाई और खुलूस नजर आए वहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ाए, वरना आपकी तन्हाई आपकी बेहतरीन दोस्त है। और हकीकत भी यही है कि बाज रिश्ते बनाने के बाद हमें अफसोस इतना होता है कि जनाब ना ही बनाए जाते वो रिश्ते तो तभी ठीक था। मगर कुछ रिश्ते ज़िंदगी भर काबिल रश्क भी होते हैं और फ़ख्र महसूस होता है कि ये लोग हमारी ज़िंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा है। तो जनाब हम सबको रिश्ते बनाते वक्त कुछ वक्त देना चाहिए, इंतहाई सोच विचार से काम लेना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ते ही हमारी ज़िंदगी में सुकून का बायस भी बनते हैं और बेसुकूनी की वजह भी बनते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से। तो एक मकूला हम सब ने बहुत ज़्यादा सुन रखा होता है कि दांत अच्छे तो सेहत अच्छी, जो 100% दुरुस्त भी है। क्योंकि अगर आपके दांत सेहतमंद ना हो तो आप कुदरत की पैदा करदा बेशुमार नेमतों को खाने से महरूम हो जाते हैं। और मुंह और दांतों की सेहत और सफाई से जहां हमारी शख्सियत में निखार पैदा होता है, वहीं शख्सियत बाअसर और मोहतात रवैये को भी ज़ाहिर करती है। और वहीं अगर दांतों की पिलाहट और मुंह से बदबू का आना हमारी शख्सियत को तबाह भी कर देता है। तो दांतों और मसूड़ों की सेहत सारे जिस्म की जामन होती है। लेकिन हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों में लापरवाही की वजह से अक्सर लोग देखते हैं हम लोग कि दांतों और मसूड़ों के मसाइल का शिकार नजर आते हैं। और ख़ास तौर पर बच्चों की बात की जाए तो आजकल की मॉडर्न खुराक जिसमें चिप्स आ जाती हैं जो बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक्स के इस्तेमाल वगैरह से दांतों की जो सेहत है उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब होती जाती है। और अक्सर बच्चों के दांत छोटी उम्र में ही ख़राब हो जाते हैं और उन मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ तरीका इलाज भी मुतारिफ करवाए जाते हैं। तो दांतों की पिलाहट खत्म करने के लिए वाइटनर्स दस्तयाब हैं इस वक्त मार्केट में, लेकिन डॉक्टर्स के मशवरे के बगैर इनका इस्तेमाल नुकसानदेह साबित भी हो सकता है। दांतों को कौन कौन से मसाइल लाहक हो सकते हैं और इनसे बचाव कैसे मुमकिन है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर इमरान ज़िया हैं, डेंटिस्ट हैं। डॉक्टर इमरान, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम देखते हैं बच्चे हों या फिर बूढ़े, हर किसी को दांतों का मसाइल रहते ही हैं, लेकिन कॉमन मसाइल कौन से हैं जिसके पास जो लोग आपके पास ज़्यादा आते हैं उसकी शिकायत लेकर? जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे मसाइल भी बढ़ रहे हैं, बीमारियां भी बढ़ रही हैं और इसी मुनासबत से तरीका इलाज भी बढ़ रहे हैं, रिसर्च भी हो रही है। मेरे पास मैं पिछले कुछ सालों से जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने ये देखा कि ज़्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं वो कैविटीज़ है दांतों में, ठीक है, खाना फंसता है, खाना चबाने से दर्द होती है, सेंसिटिविटी है, ठंडा खाते हैं तब दर्द फील होता है, मीठा खाते हैं तब गर्म खाते हैं तब खाना चबाने में पेन। फिर जो सेकंड हाईएस्ट प्रॉब्लम है वो मुंह से बदबू का आना है। ओके, ठीक है। उसके बाद बच्चों के दांत टेढ़े होते हैं या आड़े तिरछे होते हैं। और जो आजकल एक और ख़तरनाक बात देखने में आ रही है वो ओरल कैंसर्स हैं। ओके, जो कि पान, छालिया, गुटखा, जो कि हमारे अक्सर कुछ कल्चर का हिस्सा भी हैं और कुछ हमारी डाइट का हिस्सा भी हैं। तो इसकी वजह से ज़्यादा लोग जो आ रहे हैं आपके पास, ये ज़्यादा कॉमन मसाइल बनते जा रहे हैं। लेकिन मतलब आपको क्या लगता है हमारी कौन कौन सी ऐसी बैड हैबिट्स हैं जिसकी वजह से हमारी ओरल हाइजीन या ओरल हेल्थ जो है वो ख़राब हो जाती है? हमारा लाइफस्टाइल, हमारी खुराक, किस चीज़ में ज़्यादा हम लोग लैग कर रहे हैं? इसमें कुछ हमारी डाइट हैं, कुछ हमारी आदतें हैं, कुछ सोशल नॉर्मेलिटीज़ हैं जिनको हम नहीं समझते। फॉर एग्जाम्पल एक मिथ ये है कि सुबह उठ के ब्रश करना है। अब सुबह उठ के ब्रश करने का मेडिकली कोई फ़ायदा नहीं है आपको, दूसरों को फायदा है कि उनको आपके मुंह से बदबू नहीं आती। जो असल ब्रशिंग टाइम है वो रात को सोने से पहले, ठीक है, क्योंकि 6-7 घंटे 8 घंटे जितनी भी आप नींद लेते हैं उसमें जो खुराक के जो माइक्रो ग्राइंडेड पार्टिकल्स जो मुंह में रह जाते हैं वो हमारे थूक के साथ मिलके मुख्तलिफ एसिड्स बनाते हैं जो कि दांतों और मसूड़ों को ख़राब करते हैं। मसूड़ों से बदबू आती है, दांतों में पिलाहट आती है, दांतों में कीड़ा लगता है। पहली बात ये कि हम ब्रश जो सुबह उठ के करते हैं और रात को नहीं करते, इसका कोई फायदा नहीं। सुबह उठ के करें जरूर, ठीक है, लेकिन रात को करके सोएं।
دوسرا جس میں فیکٹر ہے وہ ہے اسٹکی چیزیں جو دانتوں پہ چپکی رہ جاتی ہیں. اس میں کاربوہائیڈریٹس آ گیا, نشاستہ, چاول, آلو, اور اس طرح کے جن چیزوں میں کاربوہائیڈریٹس ہیں نا, اور آپ کھانے کے بعد برش نہیں کر پاتے, تو یہ آپ کے دانتوں کے لیے خراب, یہ ہماری دانتوں کی اورل ہائیجین کو خراب کرتے ہیں. تیسرا یہ کہ جو دانت تو اللہ تعالیٰ نے نارمل غذا کھانے کے لیے, ہم اسے چھالیا یا پتھر چبانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دانتوں کے لیے نقصان دہ ہے. پھر کچھ لوگ نیل بائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, جو زیادہ سوچتے ہیں, وہ دانتوں کے لیے نقصان دہ ہے. کچھ بچے جو اور بڑے جو کچھ تھوڑے سے نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں, وہ رات کو سوتے وقت دانت پیستے ہیں, جس کو نائٹ گرائنڈنگ کہتے ہیں. یہ ہمارے دانتوں کو خراب کرتا ہے. اور تیسرا یہ کہ فزی ڈرنکس کا زیادہ استعمال, یہ بھی ہمارے دانتوں کو خراب کر سکتے ہیں. ڈرنکس کو بالکل بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کی فی الحال کی اگر بات کی جائے تو بہت سارے لوگ جو وائٹننگ یا اسکیلنگ کی طرف جاتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جا کے کروا لیں. ہمیں یہ وائٹننگ اور اسکیلنگ کے حوالے سے بتائیے گا, یہ کتنے اہمیت کے حامل ہے, اور دوسرا اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس ہیں؟ بالکل, خوبصورت نظر آنا سب کا حق ہے, بے شک. اور دانت جب تک آپ کے صاف ستھرے یا خوبصورت نہیں ہوں گے تو آپ کی پرسنالٹی کا ایک امیج ایسا بن جاتا ہے کہ اگر آپ کے دانت پیلے ہیں تو کوئی آپ کی بات توجہ سے نہیں سنے گا, منہ سے بدبو اور یہ تب بھی لوگ آپ کے پاس بیٹھنے سے گریز کریں گے یار. تو یہ جو وائٹنر ہیں یا بلیچنگ ہم کہتے ہیں, یہ کروانا قطعاً نقصان دہ نہیں ہے, بٹ ڈینٹسٹ کے پاس جا کے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ کے دانت اس قابل ہیں کہ اس وائٹنگ کروا سکیں, کیونکہ وائٹنگ کے بعد عموماً دیکھا گیا کہ سینسیٹیوٹی کی شکایت آتی ہے, کیونکہ اس میں وہ ہم ہائیڈروجن پرآکسائڈ اور دوسرے سوڈیم پربوریٹ ایک کیمیکل ہے جسے ہم دانتوں کو کرتے ہیں صاف الٹرا وائلٹ بیم کے ساتھ, تو یہ ہر کسی کو سوٹ نہیں کرتا. بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کو سوٹ نہیں کرتا. تو کیا ڈاکٹر صاحب وائٹننگ اور اسکیلنگ ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ ہیں؟ نہیں, اسکیلنگ بیسیکلی دانتوں سے داغ دور کرنے کو کہتے ہیں, یا دانتوں پہ جو پلاک یا ٹارٹر جم جاتا ہے جو نان برشنگ ہیبٹ سے یا برش کرتے ہیں اور صحیح طریقے سے نہ کیا جائے, اسے جو ٹارٹر یا کیلکولس جمتا ہے اس کے صاف کرنے کے عمل کو ہم اسکیلنگ کہتے ہیں. اور وائٹننگ ہے دانتوں کو سفید کرنے کا پروسیس, اس کو کہتے ہیں. دونوں میں فرق ہے, لیکن اسکیلنگ از اے پارٹ آف دیٹ بلیچنگ اور وائٹننگ. ہم پہلے وہ داغ اور وہ دور کریں گے تو وائٹننگ کام کرے گی. ٹھیک ہے, اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں؟ اگر عموماً نہیں ہے. تو اس کو کتنی دیر بعد کرا لینا چاہیے, مطلب ہمارے دانتوں کو کتنی ضرورت ہوتی ہے؟ اسکیلنگ تو جو WHO کہتے ہیں والے کہتے ہیں وہ تو سال میں 2 دفعہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب ہر 6 مہینے بعد آپ کو کرانی چاہیے. جانا چاہیے ڈینٹسٹ کے پاس, چاہے کچھ بھی نہ ہو. اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت جو مسئلہ ہوتا ہے وہ جلدی پکڑا جاتا ہے, اور تکلیف اور جو علاج کے اخراجات ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. باقی وائٹننگ کی بات, تو وائٹننگ آپ جب دیکھیں کہ آپ کے دانت پیلے ہو رہے ہیں کروا لیں, لیکن ایکسیس آف ایوری تھنگ از ناٹ گڈ. بالکل ایسی ہے. دوسرا جیسے آپ نے بات کی کہ ٹیڑھے دانت بھی ہو جاتے ہیں بچوں کے, بچپن سے اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں, تو کس عمر سے اگر بچوں کے دانت ٹیڑھے ہیں تو ان کو بریسز لگوانے کی ضرورت ہو جاتی ہے, اور کیا بریسز کے بعد وہ جو دانت ہے وہ صحیح ہو جاتے ہیں؟ پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ دانت ٹیڑھے ہوتے کیوں. ٹھیک ہے, دانت ٹیڑھے ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے باٹل فیڈنگ, یا بچے جو تھم سکرتے ہیں, انگوٹھا چوستے ہیں. جب بچے کو اب شروع سے ہی پیدائش کے بعد سے فیڈر پہ لگا دیں گے تو جو سکنگ افیکٹ بچہ لیتا ہے فیڈر کے نپل کو چوستا ہے تو اس کا تالو تنگ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تالو میں جب سپیس کم ہوگی تو جب دانت اگیں گے تو ان کو تو اگنے ہی ہیں, وہ آگے پیچھے بھی ٹیڑھے میں ڈھکتے ہیں. وجہ تو یہ آ گئی. یا کچھ بچے جو تھم سکرز ہوتے ہیں وہ بھی سیم ایک افیکٹ آتا ہے ان کا تالو تنگ ہونے کا. پہلی وجہ تو یہ کہ ہم نے دیکھ لیا کہ دانت ٹیڑھے کیوں ہوئے. اب سیدھے ہونے کا جو ہے وہ 12 سال کی عمر سے پہلے نہیں کرتے ہم, کیونکہ 12 سال کی ایج تک منہ میں 2 طرح کی ڈینٹیشن ہوتی ہے. ملک ڈینٹیشن یعنی دودھ کے دانت, اور کچھ پرماننٹ ڈینٹیشن پکے دانت. تو 12 سال کی ایج تک دودھ کے سب دانت گر جاتے ہیں, اس کے بعد ہم یہ بریسز یا لائنرز کا کام شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کتنے چانسز ہوتے ہیں کہ ہمارے دانت ٹھیک ہو جائیں, ٹیڑھے نہ نکلیں پھر اس کے بعد؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کی ایج پہ. جتنا لیٹ آپ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں گے اتنا ہی اس کے ریکوری کے چانسز پرسنٹیج کم ہوگی, اور اس کا ڈیوریشن آف ٹریٹمنٹ بڑھ جائے گا. جہاں 1 سال لگنا وہاں 1.5 سال لگے گا, 2 سال لگ جائیں گے. ٹھیک ہے, اور اس میں بہت اچھے دانت ہو جاتے ہیں. بہت اچھے. لیکن اس کے بعد جو لوگوں نے احتیاط کرنی ہوتی ہے اس حوالے سے, وہ لوگ کرتے ہیں؟ بالکل, جنہوں نے پیسے اتنے زیادہ خرچ, چونکہ علاج مہنگا ہے تو کرتے ہیں. کیونکہ بریسز کے بعد جب دانت سیدھے ہو جائیں یا لائنرز کے بعد دانت سیدھے ہو جائیں تو اس کے بعد 6 سے 8 ماہ تک ہم ریٹینرز لگواتے ہیں, جو کہ ریٹین کرتے ہیں دانتوں کو اس ٹیڑھی میری پوزیشن سے ایک الائنڈ پوزیشن میں آنے کے بعد. تو کیا وہ 24 آورز لگتے رہتے ہیں؟ بالکل, جو بریسز ہیں جو کہ اب نسبتاً پرانا طریقہ ہو گیا بریسز کا, لیکن لوگ کرتے ہیں,
اس میں 24 گھنٹے لگے رہتے ہیں. جو الائنرز ہیں جی وہ ایٹ لیسٹ 22 گھنٹے لگانے ہوتے ہیں, اور کھانا وہ اتار کے کھانا ہوتا ہے, کیونکہ کھانا لگا کے کھانا کھائیں گے تو الائنرز ٹوٹ جائیں گے. اور آج کل ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر داڑھیں نکلوانے کا میرے خیال سے بہت زیادہ آج کل رواج آ رہا ہے کہ داڑھیں نکلوا کے کراؤننگ کروائی جا رہی ہے. ہمیں بتائیے کراؤننگ ہوتی کیا ہے اور کیا اس طرح ہم اپنی داڑھیں نکلوا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ داڑھیں بچ جائیں. مطلب وہ علاج دندہ خراج دندہ ایک پرانی بات ہوگی. اب تو ٹیکنیکس اور میتھڈولوجی اتنی آ گئی کہ اب روٹ کینال ٹریٹمنٹ کر کے دانتوں کو بچایا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد اوپر اس کے کراؤن لگا دیے جاتے ہیں. آپ نے جو بتایا کہ جی داڑھیں نکلوانے کا بعد اس کے وہ کراؤن نہیں, وہ برج کہلاتا ہے. یعنی کہ ایک دانت نکالا گیا تو اس کے ساتھ کے 2 دانتوں کو گرائنڈ کر کے ان کے اوپر کراؤن چڑھائے گئے, اس کے ساتھ وہ مسنگ دانت جڑا ہوتا ہے جو کہ برج کہلاتا ہے. ملٹیپل کراؤنز آر کالڈ برجز. لیکن آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اب اس سے آگے ہی ایک انوینشن آ گئی جس کو ڈینٹل امپلانٹس کہتے ہیں. اوکے, یعنی کہ اب آپ نے دانت نکلوا دیا تو آپ کو ساتھ پہلے گرائنڈ کروا کے تو برج یا کراؤننگ کی ضرورت نہیں ہے. اسی نکلی ہوئی جگہ پہ ہم ڈرل کر کے ایک ٹائٹینیم کا امپلانٹ وہاں پہ لگا دیتے ہیں. تو ڈینٹل امپلانٹ از مچ بیٹر دین دا برج اور کراؤن. اور دوسرا دیکھتے ہیں کہ وزڈم ٹوتھ کی اگر بات کی جائے تو وہ جب نکل رہا ہوتا ہے تو بہت تکلیف دہ وہ مرحلہ ہوتا ہے, تو اس کو بھی نکلوا دیا جاتا ہے. وزڈم ٹوتھ کو تو نکال دینا چاہیے. اچھا, کیونکہ یہ ہمیشہ جب منہ میں اگتا ہے تب تکلیف دیتا ہے, منہ میں رہتا ہے تب تکلیف دیتا ہے, کیونکہ وہاں تک برش جاتا ہی نہیں ہے اور کھانا وہاں پھنسا رہتا ہے. اور وہ عام طور پہ وہ اکثر وزڈم ٹیتھ جو ہوتے ہیں وہ کیڑے لگے کے ساتھ ہی ہمارے پاس آتے ہیں. پھر اس کو نکالنا بھی ایک تکلیف دہ پروسیس ہے, عام طور پہ ٹیڑھا ہوتا ہے اور یہ پھر سرجیکلی نکالنا پڑتا ہے. سو جیسے یہ نظر آئے اس کو نکلوا دیں, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ضرورت نہیں, کیونکہ کھانا وہاں تک جاتا ہے. وہ ایک مت بھی ہے نا کہ اگر آپ عقل دار نکلوا دیتے تو آپ کی عقل ہی نہیں آتی. یہ بڑے مزے کی میرے پروگرام سے لوگ پوچھتے ہیں جس کو عقل دار کیوں کہتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی, میں نے بھی بتایا کہ 12 سال کی ایج تک سب دانت آ جاتے ہیں آپ کے, لیکن عقل دار آتی 17 سال کی عمر تک, اس سے پہلے نہیں آتی. تو چونکہ یہ دیر سے آتی ہے اور عقل بھی دیر سے آتی ہے, تو اس کا نام عقل دار رکھا گیا. اوکے ٹھیک ہے, یہ اس وجہ سے آتی ہے. تو ہمیں بتائیے کہ ہم جو برشنگ کا طریقہ کرتے ہیں, ہمیں برشنگ کا طریقہ نہیں آتا, کیا ہم غلط کر رہے ہوتے ہیں؟ 90% لوگ برش غلط کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں کہ دانت لمبائی کے رخ ہیں. اگر 2 دانتوں کے بیچ میں کوئی خوراک پھنسی ہوئی ہے تو آپ اوپر نیچے صاف کریں گے تو صاف ہوگی نا. ہم لوگ یوں کرتے ہیں اور یوں کرتے ہیں, اس سے 2 نقصان ہوتے ہیں. ایک تو جو کھانا پھنسا ہوا ہے یا کوئی بلیک, وہ تو اور پھنس گئی, صاف تو ہوئی نا, وہ تو اور آگے چلے گی. دوسرا ایک اننیسیسری فرکشن ملتی ہے دانتوں کو, جس سے کہ دانت گھس جاتے ہیں. تو زیادہ برش کرنا یا غلط طریقے سے برش کرنا الٹا نقصان دہ ثابت ہوتا ہے بنسبت اس کے فائدہ دے. تو دانتوں کا برش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اوپر کے دانتوں کو اوپر سے نیچے صاف کریں, نیچے کے دانتوں کو نیچے سے اوپر صاف کریں, تاکہ کوئی چیز پھنسی نہ رہ جائے. اس کے علاوہ دانتوں کو گلائی کی شکل میں کرنا چاہیے, تاکہ وہ جگہ جہاں پہ مسوڑے اور دانت ملتے ہیں وہاں پہ ہاف سرکل بنتا ہے, وہاں بھی پلاک جمتی ہے, وہ جگہ صاف ہو جائے. سائڈوں سے لوگ یوں کرتے ہیں, یہاں بس برش کے ہینڈل کو یوں کرتے جائیں, آپ کا منہ دانت صاف ہوتے جائیں. تو کیا جو بہت سے لوگ ہیں جو مسوڑوں سے خون آنے کی شکایت بھی کرتے ہیں, وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ طریقہ ان کا صحیح نہیں ہے برش کرنے کا؟ ایگزیکٹلی, جب پلاک یا ٹارٹر وہاں جمع رہے گا, پڑا رہے گا, آپ اس کو نہ خود صاف کریں گے نہ ڈینٹسٹ سے کروائیں گے, تو الٹیمیٹلی وہ مسوڑوں سے خون آنے کی ریزن بنتا ہے اور منہ سے بدبو آنے کی ریزن. اور دوسرا, ہمیں پھر کس طرح کی خوراک کا استعمال کرنا چاہیے کہ ہمارے جو دانت ہیں وہ صحت مند رہیں, یا ایسی کون سی احتیاطی یا پریکاشن لینے چاہیے ہمیں؟ بالکل, دانتوں کی جو بہترین صحت ہے وہ آپ کے منہ کے گیلا رہنے میں. جتنا منہ خشک ہوگا آپ کے دانتوں اور مسوڑوں کے مسائل اتنے ہی بڑھتے جائیں گے. تو ایسی تمام چیزیں جن کے ساتھ آپ کے منہ کا سلائیوا بنتا رہے, وہ آرگینک چیزیں ہیں, چبانے والی چیزیں ہیں, سبزیاں ایسی جتنی چیوبل ویجیٹیبلز ہیں, گاجریں ہیں, مولی ہے, ککمبر ہے, پھر باقی ڈائٹ میں نٹس ہیں, اور یہ جو پہلے مکئی کھاتے تھے, گنا کھاتے تھے, یہ سب چیزیں جن میں آپ کے منہ کے مسلز اور دانت یوز ہوں, اتنا ہی سلائیوا پیدا ہوتا جائے گا, اور وہ فائبرس ڈائٹ دانتوں میں پھنستی بھی نہیں ہے. دانتوں میں پھنستی مائکرو گرینڈ, جیسے آج کل یہ جتنی بھی پیکڈ فوڈس ہیں, اوون میں رکھا, گرم کیا اور کھا لیا, یہ ساری دانتوں میں رہ جاتی ہیں. فائبرس ڈائٹ کھائیں, ویجیٹیبلس کھائیں, نٹس کھائیں, کافی چائے پئیں مناسب حد تک, کیونکہ کافی چائے میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ایسے بیکٹیریا کو ختم کرتی ہیں جو کہ کیڑا لگاتے ہیں. بٹ ایکسیس آف ایوری تھنگ از اگین بیڈ. مطلب یہ کافی یا چائے بھی جو پیتے ہیں وہ بھی مضر صحت یا ہماری دانتوں کی صحت کے لیے ہو سکتے ہیں؟ نہیں, مضر صحت نہیں ہے. مطلب ان کو پینے کے بعد کلی نہ کرنا یا برش نہ کرنا, یہ مضر صحت ہے.
کافی اور چائے دانتوں کو کچھ نہیں کہتے، بلکہ یہ ہمارے ڈینٹل ہائیجین کو مینٹین کرنے میں کام آتے ہیں. اچھا، یہ آج میرے خیال سے جو کافی اور چائے پیتے ہیں نا، جو لوگ شوقین ہیں، ان کے لیے بڑی اچھی نیوز ہے. ایک اور بات کہ ببل گم کھانی چاہیے جس میں میٹھا کم ہو. ٹھیک ہے. اس میں 2-3 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو وہ دانتوں کی سرفیس جہاں پہ برش کرنے کے باوجود خوراک کے ذریعے پھنسے رہ جاتے ہیں، سویٹ لیس چنگم ببل گم کھانے سے وہ دانت صاف ہو جاتے ہیں. دوسرے منہ کی ایکسرسائز رہتی ہے، سلائیوا بنتا رہتا ہے. جیسے میں نے کہا سلائیوا بننا ضروری ہے، ساتھ ہمارے فیشیل مسلز کی ایکسرسائز بھی رہتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ڈاکٹر عمران جہاں ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈینٹل سرجن ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ یہاں پر آئے ہیں. اور جس طرح ہم بات کرتے جناب اورل ہیلتھ اور اورل ہائیجین کی، تاکہ آپ کے جو دانت ہے وہ صحت مند رہیں اور آپ کی شخصیت جو ہے وہ اچھی نظر آئے. تو مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے، ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے دانتوں کی صحت کے حوالے سے، کیونکہ دانت اچھے ہوں تبھی ہم اپنی پسند چیزوں کے مزے اڑا سکتے ہیں. اور اگر آپ لاہوری ہیں تو پھر تو آپ کے دانت اور بھی صحت مند اور مضبوط ہونے چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے لاہوریوں کے حوالے سے تو پوری دنیا میں مشہور ہے کہ لاہوری کھانے پینے کے کتنے شوقین ہیں. اور لاہور میں کھانے پینے کے حوالے سے نت نئے ٹرینڈز بھی متعارف ہوتے رہتے ہیں. اور اب تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں متعارف ہونے والی کوئی ڈش لاہور میں پہنچ کر ہی دم لیتی ہے. تو اور لاہور میں سب سے زیادہ کاروبار کھانے پینے کے حوالے سے ہی چل رہا ہے اس وقت. اور ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ شہر کے مختلف علاقوں میں نئے نئے ریسٹورنٹس کھل جاتے ہیں، روایتی کھابے کھائے جاتے ہیں، یا پھر وہ فاسٹ فوڈ ہو، چائنیز ہو یا پھر تھائی ہو. یہاں پر آپ کو سب ملے گا. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کئی نئے سٹارٹ اپس شروع کیے جاتے ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد ان کی خوب پذیرائی بھی ہوتی ہے، چرچے بھی ہوتے ہیں، ہر کوئی وہاں پر جاتا بھی ہے، لیکن پھر تھوڑے دیر بعد وہ فلاپ بھی ہو جاتے ہیں. تو آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ کھانے پینے کے کاروبار کے حوالے سے کون کون سے ٹرینڈز ان ہو چکے ہیں، کون کون سے آؤٹ ہو چکے ہیں، فوڈ سے ریلیٹڈ سٹارٹ اپس کو ہم کامیاب کیسے بنا سکتے ہیں، اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر جو پلیٹ فارمز ہمیں نظر آتے ہیں وہ کس طرح آپریٹ کرتے ہیں فوڈ کے حوالے سے. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے خرم علی خان صاحب ہیں، جو فوڈ بلاگر ہیں اور انٹرپرنور بھی، اور کئی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بھی رن کر رہے ہیں اور اس انڈسٹری سے کئی سالوں سے وابستہ بھی ہے. خرم صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. بہت شکریہ بلانے کا. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. خرم صاحب مجھے تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کھانے پینے کے بہت زیادہ شوقین تھے جو یہ فوڈز اینڈ فرینڈز کے نام سے اتنی بڑی کمیونٹی آپ نے فیس بک پہ بنا لی، یا کچھ منفرد کرنا چاہ رہے تھے؟ مکس تھا، فوڈیز اینڈ فرینڈز. بچپن سے کھانے کا بہت شوق تھا، اور ایون جب میں مطلب باہر کا مجھے ایکسپوئر نہیں ملا تھا تو بھی میں اپنے آپ کو مختلف کوزین سے فیملیئر کرتا تھا. مطلب میں ان لوگوں میں سے تھا جو کھانے پہ اوپر زیادہ نمک مرچ بھی نہیں چھڑکنا چاہتے تاکہ فوڈ کا ایکچوئل ٹیسٹ خراب نہ ہو. ہاں. اس کے بعد میں باہر تھا ملک سے 2017 کے شروع میں پاکستان واپس آیا. مختلف کچھ بزنس پہلے سٹارٹ کر چکا تھا، واپس آنے کا پلان تھا آلریڈی، بچے بڑے ہو گئے تھے. ایک اس میں سے ایک ایٹری بھی تھا، ریسٹورینٹ بھی کھولا تھا. اور میں نے دیکھا کہ اسکوپ بہت ہے کام کرنے کا. سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میرا پہلے بھی تعلق تھا. جب میں آیا تو مجھے گیپ نظر آیا کہ ریئل کام بڑے کم لوگ کر رہے ہیں. کس سینس میں؟ مطلب زیادہ تر جو ہے مطلب ایک نیگیٹو چیزیں زیادہ پھیلائی جاتی ہیں کہ اپنی اسٹرینتھ بنائی اور اس کے بعد اس کو یوز کیا، انسٹیڈ کے پاکستانی فوڈ کو پروموٹ کریں. اور میں نے جس چیز پہ بہت زیادہ کام کیا، جس وجہ سے کمیونٹی بنائی تھی، کہ نہ صرف پاکستانی فوڈ پروموٹ ہو، ایٹریز پروموٹ ہو، ہوم شیفس وومن امپاورمنٹ پہ میں نے بہت کام کیا کہ جو بہترین کھانا ہو رہا ہے وہ ہوم شیفس اپنے کمرشل اس میں آئے، خواتین کو اکنامک سائیکل میں شامل کریں. تو فوڈی بھی تھا، کچھ کرنے کا شوق بھی تھا. یہ بنیاد بنی اس گروپ کی. تو مطلب اگر دیکھا جائے تو آپ نے پھر کس چیز کو ٹارگٹ کیا، آپ نے کس طرح کی کوزین کو ٹارگٹ کیا آپ نے؟ جی ہم نے پہلی بات اسٹارٹ میں پاکستانی کلچرل کوزین. ٹھیک ہے. موڈس آپرینڈی ہماری کیا تھی، ہم نے جس طرح آئے، ظاہری بات ایک نیا گروپ تھا، جگہ بنانی تھی اپنی. ہم نے روٹین کام نہیں کیا، ہم مقابلوں پہ چلے گئے، کمپٹیشنز پہ چلے گئے. ہم نے ہمارے پاس پورے پاکستان کی آڈینس ہے. پنجاب میں آپ کو پتہ ہے بہت کلچرل ہے، ایون آپ سندھ چلے جائیں، کراچی لے لیں، اسلام آباد لے لیں، کے پی کے، گلگت. ہم نے سب سے پہلے جو اسٹارٹ کے مقابلے میں تھے کہ اپنی جو آپ کی فیملی ریسیپیز ہیں، جو کلچرل فوڈ ہے، آپ وہ پریزنٹ کریں سب. اوکے. اور انٹرسٹنگ، ہم خود حیران رہ گئے کہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے. یہ پہلی دفعہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور سننے کو بھی مل رہا ہے. اور اتنا کلچرلی رچ ہے پاکستان. دنیا میں اگر آپ زیادہ جائیں تو انڈین فوڈ زیادہ مشہور ہے، بٹ دیکھا جائے تو ان میں سے کچھ کی اوریجن تو پاکستان تھی یا پاکستان کے علاقے تھے.
تو ہم نے ہمارا مین ہم نے اس پہ کام کیا. ایٹریز میں بھی ہم نے کیا, ہم کوالٹی پہ جاتے تھے, ہم لوگوں کے جو ٹیسٹ متعارف کرانے انہیں آگے لے کے آتے ہیں. انسٹیڈ کہ ہم یہ بات نہیں کرتے کہ جی یہ ایٹری کھل گئی, اس کا ایمبینس اچھا ہے, فوڈ کون اچھا دے رہا ہے, اوتھینٹک کیا دے رہا ہے, ہم اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں. تو مطلب کس طرح اگر آپ لوگ آپ کو بلاتے ہیں تو ان کا فوڈ کا ریویو آپ لوگ کس طرح دیتے ہو, کیا کیا مطلب چیزوں کو مد نظر رکھ کے کن کن فیکٹرز کو دیکھتے ہیں, دین آپ جا کے ان کے کامنٹس کرتے ہیں؟ اچھا, سب سے پہلی چیز جو ہم نے رکھی کہ ہم فوڈ پہ برا ریویو کبھی نہیں دیتے. ہم پہلی بات یہ کہ کسی کے اگر پوائنٹ آؤٹ کرنا بھی ہے تو کم از کم 3 دفعہ ٹرائی کر کے اس کے بعد اگر نیگیٹو بھی جائے, اس لیے کہ بیڈ ڈے کسی کا بھی ہو سکتا ہے. لوگ کاروبار میں آتے ہیں, رسک کمانے آتے ہیں, اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, کسی کا برا دن بھی ہو سکتا ہے. تو پہلی بات یہ کہ بہت زیادہ لوگ تو بلاتے فوڈ ٹیسٹنگ پہ تھے جس میں ہم انہیں سجیشنز دیتے تھے. میرا الحمدللہ اس چیز پہ رہا ہے کہ ہم اس میں نہیں رہے کہ ہم لوگ یہ کام کسی کے لیے بھی, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہم نے پیسے لے کے نہیں کیا. اچھا, اگر کوئی فوڈ ٹیسٹنگ پہ بلا رہا ہے, حاضر ہیں, آئیں, ان کو ریکمنڈیشن دے دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں. ریویو لکھوانا چاہتے ہیں تو بتاتے ہیں یہ ریویو آئے گا, نیگیٹو کر کے کسی کا کاروبار برباد نہیں کرتے. کیونکہ بہت سے لوگ یہ ہے نا کہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہ ریویو پڑھ کے ہم وہ لوگ وہاں پر گئے لیکن وہاں کا ٹیسٹ اچھا نہیں تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے پیسے لیے ہوئے تھے, دین انہوں نے اچھا ریویو دیا. مارکیٹ میں ٹرینڈ چل رہا ہے, مارکیٹ میں ٹرینڈ چل رہا ہے, آپ کسی کو بھی بلا لیتے ہیں جس کا فوڈ سینس ہو یا نہ ہو, جو فارغ ہے وہ فارغ ہے. ایک میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو دن میں 5 سے 6 جگہ ایٹریز پہ جا کے کھانا کھاتے ہیں. ان کو کھانا, ان کو یہ روٹین چاہیے, تو انہوں نے تو اچھے لکھنا ہے. اور پھر کیا مارکیٹ میں آپ کو ایسے بھی ملیں گے کہ ریویو آ گیا, ابھی ایٹری کھلی نہیں تھی, اچھا ایک ریویو آیا بڑا مشہور کہ جی یہ چیز جو ہے پاکستان میں انٹروڈیوس, لاہور میں انٹروڈیوس ہو گئی ہے, کہاں پہ پیکیجز مول دنیا نے ریس لگا دی, پتہ چلا وہاں تو ابھی وہ شاپ بن رہی تھی, اور اس سے پہلے ہی ریویو آ گیا اور لوگ پاگل ہو گئے. اب ظاہری بات اندازہ لگا لے ریویو کیوں آیا ہوگا. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے, مطلب یہاں پر پاکستانی اگر قوم کی بات کی جائے تو کھانے پینے کے بہت شوقین ہیں, اور اگر لاہوریوں کی بات کی جائے تو آپ کو پتہ ہے پھر کھابے اڑائے جاتے ہیں یہاں پہ بڑے اچھے اچھے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے جب نیا کوئی ریسٹورینٹ آتا ہے تو اس کو کتنی جلدی اڈاپٹ کرتے ہیں یا نہیں بھی کرتے؟ دیکھیں, لاہوریوں کا ایک ٹرینڈ ہے بڑا ٹپیکل, لاہوری ہر فوڈ ٹرائی ضرور کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو ریسٹورینٹس کو ہنی مون پیریڈ کے لیے کہ لاہوری ہر فوڈ ٹرائی ضرور کرتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو پہلی دفعہ شہر کو مل جاتا ہے, ایک دم ریسٹورینٹ کھلا, لاہوری ٹوٹ پڑے, اس کے بعد پھر وہ سوچتے ہیں کہ ہاں اب یہ کیا ہے, کیسا ہے, کیوں ہے, اور ان دی مین ٹائم اس کی ریپلیکیٹ ہو چکے ہوتے ہیں, 5 لوگوں نے وہ کام اور شروع کر دیا ہوتا ہے. تو لاہوری, اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے بڑی ہماری انٹرٹینمنٹ ہی فوڈ ہے. اگر باہر سے آئے تو سب سے پہلے لاہور میں ظاہری بات ہے جو ٹریڈیشنل جگہیں تو کم ہی رہ گئی ہیں, تو وہ فوڈی کی بات ہوتی ہے کہ کہاں پہ فوڈ اسٹریٹ جانا ہے یا نہیں جانا ہے, یا گلبرگ جانا ہے یا ماڈل ٹاؤن جانا ہے. تو لاہوری فوڈ کو پسند کرتے ہیں, پاکستانی فوڈ کو پسند کرتے ہیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے اب کس طرح کا فوڈ زیادہ پسند کیا جاتا ہے؟ اب مطلب وہی اندرون میں جو ہمارے کھابے ملتے ہیں پرانے وہی والے, یا جو نیو ماڈرن آ گیا ہوا ہے فوڈ؟ اندرون کے جو کھابے ہیں ان کی اپنی ایک جگہ ہے جو ہمیشہ رہے گی, اس کو بریک نہیں کر سکتے آپ نئے فوڈ لا کے. بٹ فیوژن کا بہت زیادہ تجربے بہت ہو رہے ہیں. مٹکا پیزا کبھی سنا بھی نہیں تھا, وہ پیزے کا تو کانسیپٹ, پیزے کا کانسیپٹ اس کی بیس وہ ہمیں پین میں آئے گا اور وہ ملے گا. لیکن میرے خیال سے جس نے پیزا بنایا بھی ہوگا نا اس کو بھی نہیں وہ پتا ہوگا کہ مٹکے میں بھی پیزا بن جائے گا. جو مین چیز ہے اس کی بیس ہے, اور اسی میں ویرائٹی ہوتی ہے, ہینڈ ٹوسٹ ہو گیا, تھن ہو گیا, تھک ہو گیا. اب وہ مٹکا پیزا میں بیس تو چلے گئی. تو فیوژن کر کے لوگوں کو انیشیل اٹریکٹ کر لیتے ہیں, اور اسی لیے سروائیو بھی نہیں کر پاتے. کہ آپ ایسی چیز پہ جا رہے ہیں, انیشیل مٹکا پیزا کا نام سنیں کہ لوگ کہیں گے ٹرائی تو ضرور کرتے ہیں. تندوری چائے کتنی مشہور ہوئی, تندوری چائے ایگزیکٹلی بہت زیادہ مشہور. لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا تندوری چائے کیا ہے. جس نے مٹی کے پاٹ میں چائے دے دی اس نے اس کو تندوری چائے کہہ لی. چائے کا دم لگتا ہے, مطلب اس کی ہیٹ, جیسے عربز میں کافی بنائی جاتی ہے کہ اس سینڈ کے اوپر وہ آہستہ آہستہ چل رہی ہوتی ہے. تو ٹرینڈ نہیں تھا. تو فیوژن کا زیادہ دور ہے, اوتھینٹک فوڈ تو لا کوئی نہیں رہا. اب جو بھی آتا ہے وہ اپنے سب سے پہلے لاتے ہیں. وہ مٹکا بریانی لے آئے, کچھ بھی لے آئے, لاہوری ٹرائی ضرور کرتے ہیں. بٹ سب سے جو زیادہ ریزن ہے لوگ سروائیو نہیں کر پاتے کہ وہ کنسسٹنسی نہیں رکھتے. اچھا, اور انیشیلی ان کو جو ہائپ کریٹ ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا وہ مس گائیڈ ہو جاتے ہیں, یہی تو چل گیا. حالانکہ بزنس کوئی بھی ہو, میں انٹرپرینور ہوں, بالکل بزنس کوئی بھی ہو, اس پہ سے آپ توجہ نہیں ہٹا سکتے. یو ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ, اور آپ کو کوالٹی بھی دینی پڑتی ہے, اور آپ کو اپنے آڈینس کو انگیج, جس کی آڈینس کون ہے, فوڈیز, کھانے والے لوگ, ان کو آپ نے انگیج رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہے. تو کیا کرنا چاہیے, مطلب اگر آپ سے پوچھا جائے تو کیا ٹپس دیں گے؟ اگر کچھ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, بہت سے لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے, تو کیا ٹپس دیں گے کہ کس طرح انگیج رکھے اپنے آڈینس کو؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں جو مین ٹپ دینا چاہوں گا, اور بڑی ضرورت ہے آج کل, اس بزنس میں رہیں جس میں تھوڑی سی نالج ہو, اپنی نالج ہو. میں ہمیشہ خاص طور پہ اب آفٹر کووڈ کے, یا کووڈ گزر گیا, چیزیں ہیں الحمدللہ اچھے وہ آ رہے ہیں کہ کووڈ کی کافی مقدار کم ہو گئی ہے. ایسا کام کریں جس میں آپ کی نالج ہو, جس میں آپ کا کوئی رول ہو.
इन्वेस्टर ना बने, इन्वेस्टर्स बड़े लोग बनते हैं। ठीक है। जब हम थोड़े से माँ बाप के पैसे लगा के अपनी सारी जमा पूंजी लगा रहे हैं तो आप इन्वेस्टर नहीं है। आप बिजनेस करें जिसमें आपकी इनपुट हो, कुछ आप कर सकते हो। दूसरी बात ये कि अगर नहीं है तो पहले थोड़ी सी वर्किंग कर लें। वो मशहूर है ना कि आप प्रिपरेशन में प्लानिंग अच्छी हो तो आप कामयाब हो सकते हैं। एग्जैक्टली, हाँ। एक जर्नल जो कॉन्सेप्ट था ना कि फूड और कपड़े का काम तो चलता ही चलता है, फूड तो लोगों ने खाना बंद नहीं करना, बिल्कुल ठीक है, बट ये बात तो हर एक सोच रहा है ना, हर एक सोच रहा है। कोविड के दिनों में वो दौर भी जब गुजरा, जब सब कुछ बनता कि हर चीज घर में बन रही थी, नान भी नहीं आती भी थी, बनती भी थी, हर खवातीन नान बना रही थी। सोचे मेरी वाइफ ने नान बना, लोहे का तवा लेके नान बनाना शुरू कर दी, मिसाल दे रहा हूँ। तो चक्कर है कि अब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि थोड़ी सी होमवर्क कर लें और उस चीज में हाथ डालें जिसमें नॉलेज हो, ताकि आप टेस्ट कंसिस्टेंट रख सकें। हम पुराने जितने आप अगर अंदरून की बात करती हैं उनके टेस्ट सेम है, ठीक है, वो रेसिपीज उनके पास हैं, सेम है। क्या होता है, लोग पैसा होता है थोड़ा सा, खुद तो आता नहीं, एक कुक पकड़ा, शेफ तो नहीं कहूँगा, कुक पकड़ा, उसने आपको आके बताई, उसको आपने रख लिया, स्टार्ट कर लिया, उसको किसी और ने ज्यादा सैलरी दी। ये बड़ी जालिम इंडस्ट्री है फूड इंडस्ट्री। इसमें बहुत थोड़े से अमाउंट के लिए लोग चले भी जाते हैं, आ भी जाते हैं, और जो एंटरप्रेन्योर है वो भी बहुत ज्यादा उनका ख्याल नहीं करते। इंडस्ट्री का वैसे नाम इंडस्ट्री है, बट इंडस्ट्री के बेनिफिट्स नहीं है। तो उसमें होता है कि जब आपके पास से आदमी चला गया, अब आप खाली बैठे हैं और आपकी क्वालिटी खत्म हो गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी नॉलेज। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, खुद कुछ नॉलेज हासिल करके मैदान में आए ताकि अपनी प्रोडक्ट को कंसिस्टेंट रख सकें। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और इसीलिए फिर उनके 2 या 3 साल बाद स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो सर्च करके नहीं आ रहे होते, या फिर उनका वो इंटरेस्ट ही नहीं होता कि वो उसके ऊपर आके फोकस करे, काम कर पाए। एक और रीजन होती है, ठीक है। पहली बात ये कि जेब में पैसे थे, वो 10 लाख रुपए जेब में होंगे, वो कहेंगे जी हम तो फूड पे आ रहे हैं। हालांकि अब दुनिया बदल चुकी है। पहले क्या होता था, जब मैं अपने ऑलमोस्ट 50 का होने वाला हूँ, जब था कि जी 4 महीने के पैसे आपके पास जेब में होने चाहिए, एटलीस्ट खर्चा। अब 4 महीने नहीं, अब 1 से 1.5 साल के आपके पास पैसे जेब में होने चाहिए। बिजनेस को रिस्पॉन्ड करते करते इतना टाइम लग जाता है। एग्जैक्टली, हाँ। मैं आई एम अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर्सन। देखिए, सबसे ज्यादा बिजनेस फेल होता है अपने 4थे से 5वें साल में जाके। क्यों? प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ हम लोग क्यों बैठ जाते हैं? बिजनेस फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें रिस्क होता है। रिस्क लेंगे तो तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। मेरे ख्याल से ये चीज़ होनी चाहिए, हमें रिस्क लेने चाहिए ज़िंदगी में। खुर्रम अली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, फूड ब्लॉगर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं। और जिस तरह हम बात करते हैं जनाब, खाने पीने के तो हम बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, लेकिन हमने ये भी देखना है कि हमारे अंदर सब्र कितना है। अगर हम कोई नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको मेनटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा सब्र चाहिए और टाइम भी चाहिए। मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ जिक्र कर लिया जाए लाहौरियों के मसाइल का, जो दिन ब दिन ही बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर गर्मियों में बात की जाए तो बिजली नहीं आती, और सर्दियों में देखा जाए तो गैस की शॉर्टेज जो है वो सर उठाना शुरू हो जाती है। और इस वक्त जो लाहौरियों का सबसे बड़ा मसला देखने में आ रहा है वो है स्मॉग और फजाई आलूदगी का, क्योंकि शहर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इंतहाई ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो हमारी सेहत के लिए, इंसानी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। और हम इसके बायस देखते हैं कि बागों का शहर लाहौर जिसको कहा जाता है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त भी है। और फजाई आलूदगी और स्मॉग की वजह से कई बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। और पोल्यूशन ना सिर्फ लाहौर का मसला है बल्कि पाकिस्तान और पूरी दुनिया का भी मसला बनता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सर्दी का जो दौरानिया है वो कम और गर्मी का दौरानिया बढ़ता जा रहा है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक फजाई आलूदगी की वजह से हर साल दुनिया में 70 लाख अफराद हलाक हो जाते हैं। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी इस मसले पर काबू पाने के हवाले से बेतहाशा इकदाम उठाए जा रहे हैं, लेकिन मामला जू का तू हमें दिखाई देता है। आखिर मसला कहाँ है? फजाई आलूदगी पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा? इस हवाले से किन किन इकदामात को फौरन उठाने की जरूरत है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर साजिद रशीद हैं, माहिर माहौलियात हैं। प्रोफेसर साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू। अल्लाह
प्रोफेसर साहब जिस तरह हम देख रहे हैं कि हुकूमत पंजाब ने या हुकूमत ने इनिशिएटिव उठाया कि 3 दिन छुट्टियां दे दी गई स्कूल में, लेकिन उसके बाद भी जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स है उस पर काबू नहीं पाया गया, फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ती ही जा रही है। तो आपको लगता है कि तालीमी इदारों में ये छुट्टियां देने से इसका कोई हल निकला है या नहीं निकला? नहीं, देखें जी, तालीमी इदारों में छुट्टियां या दफ्तरों में छुट्टियां करने से स्मोक का हल तो नहीं निकलेगा। बिल्कुल, क्योंकि स्मोक का हल एक ही है कि इसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाए। अच्छा, छुट्टियों देने का मकसद ये था कि हमारा जो बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जितनी गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, व्हीकल हैं, उनका कोई कम हो जाए। लेकिन वो क्योंकि लाहौरियों का एक तो ये है कि उन्होंने अगर स्कूल में नहीं जाना तो शाम को ज़रूर निकलना है, तो गाड़ी तो चलनी एग्जैक्टली। मसला सिर्फ ये है कि हमने वो जो गाड़ी बिल्कुल चलाएं डेवलप कंट्री में, लेकिन उस गाड़ी में से जो धुआं निकल रहा है वो साफ धुआं निकलना चाहिए। ये ना हो कि आलूदा धुआं हो जो फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बन रहा है। इसके लिए इक़दामात की ज़रूरत तो ये है कि हमें इस वक्त यूरो 4, यूरो 5 इंजन की गाड़ियाँ जो है ना ये आनी चाहिए, और इसके साथ साथ जो पुरानी गाड़ियाँ हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उनको ठीक करने के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। अगर वो फिटनेस सर्टिफिकेट हमारी वर्कशॉप्स प्रॉपर गवर्नमेंट पंजाब डेजिग्नेटेड वर्कशॉप करे, अभी हमारे पास सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। ठीक है, किसी भी जो लोकल गाड़ी है, मेरी आपकी गाड़ी है, उसको कोई फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं और ना है। ही कोई चेक करने वाला है मेरे ख्याल से। चेक भी करने के लिए एक प्रॉपर आपके पास तरीका कार होना चाहिए। लेकिन ये है कि इसमें एक तजवीज़ मेरी गवर्नमेंट को ये है कि जब भी टोकन रिन्यू करवाएं, एनुअल रिन्यूअल होता है, उस वक्त एक फिटनेस सर्टिफिकेट जो है ना वो मैंडेटरी कर दें कि हर गाड़ी को उसी वक्त उसका टोकन रिन्यू होगा जब उसमें फिटनेस सर्टिफिकेट को वर्कशॉप लेके आएगी कि इसमें ये धुआं नहीं दे रही। अच्छा, उसमें भी ये है कि डेजिग्नेटेड वर्कशॉप हो, और वो वर्कशॉप अगर गलत सर्टिफिकेट दे तो उस वर्कशॉप को 100 गुना जुर्माना किया जाए जितनी वो फीस ले रही है। तो ये है इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसीजर। मेरा ख्याल है अगर इसको आप इम्प्लीमेंट कर दें तो आप देखेंगे कि 6 महीने के अंदर आपके पास रोड के ऊपर कोई ऐसी गाड़ी नजर नहीं आएगी जो धुआं छोड़ेगी, जो मुज़र सेहत होगा हमारे लिए। दूसरा मुझे ये बताइए कि जो महकमा माहौलियात है यहाँ पर जो काम कर रहा है, इस हवाले से क्या वो इतना इक्विप्ड इदारा है, यहाँ पर उसके पास रेलेवेंट डाटा मौजूद है कि वो इससे नबूरदाज़मा हो सके जो फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ती जा रही है? देखें सर, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है कि महकमा माहौलियात को बजट की बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, उसके अंदर प्रॉपर पर्सन फॉर द प्रॉपर प्लेस की जो बात है वो नहीं है। उसके अंदर अब आप देखें कितने लोग हैं जिनके पास इन्वायरमेंटल साइंस की डिग्री है जो महकमा में काम कर रहे हैं। ये तो ऐसे ही है कि आप मालियात के महकमे में या ख़जाना के महकमे के अंदर इन्वायरमेंट का बंदा लगा दें कि वो मईशत को ठीक कर देगा। अच्छा, तो वो नहीं कर सकता। इसीलिए अगर महकमा माहौलियात के अंदर आप प्रॉपर लोगों को अगर इंडक्ट करें, और वहाँ पे इंडक्शन है ही नहीं, उनके पास चंद एक लोग हैं जो पूरे लाहौर को कैसे देखेंगे, पूरे पंजाब को कैसे देखेंगे। उसके लिए मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि उनको बजट दे। उनके पास अगर फ़र्ज़ करें कहीं पे किसी भट्टे को चेक करने के लिए, किसी फैक्ट्री को चेक करने के लिए है, तो ना उनके पास वो गाड़ियाँ हैं कि जो जिसके अंदर वो इक्विपमेंट को ट्रांसपोर्ट करके ले जाएं, ना उनके पास वो प्रॉपर इक्विपमेंट है। और उस इक्विपमेंट की मेंटेनेंस और इक्विपमेंट को चलाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसके लिए हमारा कॉलेज ऑफ अर्थ एनवायरमेंटल साइंस जामिया पंजाब, वी आर ऑफरिंग फ्री ट्रेनिंग टू दीज पीपल, कि हमारे पास जो एक्सपर्ट्स हैं वो उन लोगों को बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग दें, और उसके साथ साथ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एज ए वॉलंटियर काम करने के लिए तैयार हैं। उसमें हमारे स्टूडेंट्स की लर्निंग भी होगी और महकमा माहौलियात को एक फ्री मैन पावर मिल जाएगी। तो ये एक तजवीज़ मैं आपके प्रोग्राम मुतवस्सत से महकमा माहौलियात को दे रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला मैं सेक्रेटरी साहब से भी इस हवाले से बात करूँगा। अभी कल ही मेरी PDMA के जो DG हैं उनसे भी बात हुई है, और उनको भी मैंने इसके ऊपर कुछ तजावीज़ दिए हैं, क्योंकि वो स्मोक के ऊपर मेरा ख्याल अब PDMA प्रॉपर एक पर्टिकुलर स्मोक के ऊपर को काम गवर्नमेंट ने उनको टास्क दिया है कि वो कर रहे हैं। लेकिन चीज़ ये आपका जो क्वेश्चन था कि भी वो इक्विप्ड हैं, तो आंसर इज नो।
نہیں، ایک وقت نہیں ہے ان کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جو اس حوالے سے کام کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت ہماری کہہ لیں کہ حکومت پنجاب پوری ہی ضلع انتظامیہ بھی اس حوالے سے اقدامات اٹھا رہی ہے, چلان بھی ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی میرے خیال سے اس کو ہم جڑ سے نہیں پکڑ پا رہے, اس لیے اس پر قابو نہیں آ رہا. ایسا ہے دیکھیں, کیونکہ کارروائیاں آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہو رہی ہیں, چلان کیے جا رہے ہیں موٹر سائیکلوں کے, گاڑیوں کے, ہر کسی کے. دیکھیں کسی بھی مسئلے کے لیے دو سولوشنز ہوتے ہیں, ایک لانگ ٹرم سولوشن ہوتا ہے اور ایک شارٹ ٹرم سولوشن. ٹھیک ہے, دیکھیں شارٹ ٹرم سولوشن کے لیے یہ چلان 3 دن چھٹیاں کرنا, دفعہ 144 لگانا, یہ 2-4 مہینے کے لیے یہ شارٹ ٹرم ہے, اس میں تو ٹھیک ہے, اس سے کچھ کمی آئے گی. ٹھیک ہے, لیکن لانگ ٹرم پلاننگ کی اشد ضرورت ہے. لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ ہر سال یہ جو سموگ ہے اس سے ہمیں کیسے نمٹنا ہے, اور اس کے لیے اب آپ دیکھیں کہ جب سموگ سے ہماری صحت خراب ہوتی ہے تو ہمارا کتنا پیسہ دوائیوں کے اوپر, ڈاکٹروں کے اوپر اور ہاسپٹلز کے اوپر پریشر پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے آدھا بجٹ وہ محکمہ ماحولیات کو دیں, پریکاشنری میئرز لیں, تو آدھا بجٹ اگر صرف استعمال کریں تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو پیسے میں بھی بچت ہوگی اور اس وبا سے بھی ہم بچ جائیں گے, عام شہری بھی بچ جائیں گے, ہماری آنے والی نسلیں بچیں گی. اس کے لیے 4-5 تجاویز میں دے رہا ہوں, اس کے اوپر اگر گورنمنٹ عمل کرے تو میرا خیال ہے کہ ہم اس کو قابو پا سکتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری فیکٹریز اور انڈسٹریل ایریا ہے ان کو اویئرنیس دی جائے, بھٹوں والوں کو اویئرنیس دی جائے کہ یہ جو فضائی دھواں آپ فضائی آلودگی پیدا کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے بھی, آپ کے بچوں کے لیے بھی اور پوری قوم اور ملک کے لیے نقصان دہ. لیکن حکومت تو کہتی ہے کہ 90% جو بھٹے ہیں وہ زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل ہو چکے ہیں. لیکن زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ 100% آپ کی جو ہے وہ اسموک فری نہیں ہے نا. یہ چیز بھی دیکھنے والی ہے کہ اگر زگ زیگ کے اوپر, یہ بڑا اچھا ہے کہ گورنمنٹ کا اقدام تھا کہ انہوں نے زگ زیگ کے اوپر اس کو لے کے گئے, اور اس کے ساتھ ایک اور ہم نے ان کو ایک اور بھی تجویز دی تھی کہ آپ جو اس میں کوئلہ ہے وہ بریکٹ کول استعمال کریں. اس میں یہ ہے کہ ہمارا ایگری ویسٹ اور کوئلہ ان دونوں کو مکس کر کے اگر ہم جلائیں تو اس سے اور فائدہ ہو سکتا ہے. تو اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. اچھا, یہ بھی ایک بڑی اچھی تجویز ہے, لیکن اس کی مانیٹرنگ کی ضرورت ہے کہ کون سے بٹے جو زگ زیگ ہونے کے باوجود فضا کے اندر جو ہمارے کوالٹی سٹینڈرڈز ہیں اس کو میٹ نہیں کر رہے, تو اس کو میٹ کرنے کے لیے اس کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے, نمبر 1. اسی طرح فیکٹریوں میں اسکربرز لگانے کی ضرورت ہے کہ جو فیکٹریوں کا دھواں اس وقت ہوا میں آ رہا ہے وہ صاف ہو کے آنا چاہیے. اسی طریقے سے ہماری جتنی بھی وہیکلز ہیں ان کا جو دھواں ہے یہ بھی صاف ہو کر آنا چاہیے. اس کے لیے انجن کی ٹیوننگ کی ضرورت ہے, پلگز چینج کروانے ہیں, اور جو بھی مطلب ٹیکنیکل چیزیں ہیں. تو میرا خیال ہے ٹیوٹا کو جو ہمارا ادارہ ہے اس کو اور زیادہ فعال کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں ٹیکنیکل جو ٹریننگ ہے ان وہیکلز کے لیے ہم اپنے مکینک بنائیں. ہماری اصل میں اس میں عوام کا بھی تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم سوائے اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کے اور کسی طرف نہیں لیتے, لیکن اگر ہم اچھا مکینک بنائیں, اچھے ہم ٹیکنیشین بنائیں, تو میرا خیال ہے کہ اس مسئلے کو لانگ ٹرم پلاننگ پہ, اور گورنمنٹ کو ڈیزیگنیٹڈ ورکشاپس جو ہے نا پورے پنجاب کے اندر بنانی چاہیے. جو ورکشاپس ہیں ان کو ڈیزیگنیٹ کریں, اور اس کو مانیٹر کرنے کے لیے منسٹری آف ٹرانسپورٹیشن کا ہمارا جو ادارہ ہے, ادارے موجود ہیں, لیکن کام نہیں ہو رہا. مینجمنٹ کے لیے لے کے جانے کی ضرورت ہے. لیکن کیا لگتا ہے آپ کو اس کا جو حل ہے وہ کیا صرف مصنوعی بارش ہی ہے؟ نہیں, مصنوعی بارش اس کا بالکل حل نہیں ہے, نیچرل رین فال اس کا حل ہے. دیکھیں مصنوعی بارش کا ایک ابھی خبروں کے اندر بڑا مسکنسیپٹ چلا ہے, وہ بھی کہ مصنوعی بارش بہت ایکسپینسو سلوشن ہے. اگر یہ اتنا ہی اچھا سلوشن اور اتنا اکنومیکل ہوتا تو جتنی ڈیولپ کنٹریز ہیں, چائنا ہے, انڈیا ہے, لندن ہے, تو وہاں پہ جب اسموگس آئی تھی تو وہ کرتے, لیکن اٹس اے ویری ایکسپینسو. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ قدرتی بارش جو ہے وہ ہمارا ایک بہت اچھا اس کا حل ہی یہ ہے کہ یا تو ہوا چلے
ٹھیک ہے، یا بارش ہو، یہ دو اس کے مین حل ہیں جو قدرتی طور کے اوپر ہیں. تو وہ آپ اللہ سے دعا بھی کریں اور کہ بھی بارش ہو. دیکھیں لاہور اس میں صرف نہیں ہوئی، باقی لاہور باقی ہر جگہ ہوگی، بالکل ایسی ہے. لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے تو اندازاً کب تک آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اسموگ کی لہر ہے اسے ہم جان چھڑوا سکتے ہیں؟ دیکھیں جان چھڑوانے کے کیونکہ آگے فاگ بھی شروع ہونے والی ہے، بلکہ ہو چکی ہے. اصل میں مسئلہ ہی یہ ہے کہ فاگ اور اسموگ تو سارا سال رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا افیکٹ ہمیں سردیوں میں نظر اس لیے آتا ہے کہ جب ٹیمپریچر لو ہوتا ہے اور ہمارا ایئر پریشر کم ہوتا ہے تو ہوا کا مالیکولز کا پھیلاؤ نہیں ہوتا اور ایک ہی جگہ پہ معلق رہتے ہیں فضائی آلودگی، اس لیے ہمیں نظر آ رہی ہے. گرمیوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن گرمیوں میں صرف یہ ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتی، ہوا کے ساتھ یہ موو کرتی رہتی ہیں، لیکن یہ رہیں گی تو فضا میں. لیکن اب لاہور کو فوکس اس لیے ہے کہ یہاں پہ جو ونڈ کی اپنا سپیڈ ہے وہ بہت کم ہے، اس لیے جب تک ہوا نہیں چلے گی اس وقت تک یہ لاہوریوں کو اسموگ برداشت کرنی پڑے گی یا بارش نہیں ہوگی. تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس سے بچاؤ کے طریقے کیے جائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں فضائی آلودگی میں اپنا حصہ کم سے کم ڈالنا چاہیے. بالکل، میں اسی پہ آ رہی تھی کہ مطلب جو ہمارے عام شہری ہیں کیا وہ کلائمیٹ چینج اور یہ آلودگی کو ایک بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں جس کے حوالے سے وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، یہاں پر اپنی ایک کہہ لیں کہ اخلاقی ذمہ داری سمجھیں؟ یہ بہت آپ کا اچھا کوسچن ہے. اس کے لیے دیکھیں میڈیا کو اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور میرا خیال ہے، لیکن میڈیا سے بھی میری ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ صرف نومبر دسمبر جنوری کے مہینے میں ہی یہ پروگرام نہ رکھیں کہ جو اسموگ آ گئی تو اس پہ پروگرام کریں. اگر اس کی اویئرنیس آپ ہر مہینے ایک آدھ پروگرام اس طرح کا کریں جو گرمیوں میں بھی ہو تو عوام کو یہ اویئرنیس دینا، اس میں میرا خیال ہے میڈیا بہت اچھا رول اپنا ادا کر رہا ہے اور یہ کرتے رہنا چاہیے. جب تک اویئرنیس نہیں عوام کو آئے گی، انہیں نہیں پتہ لگے گا کہ یہ میں اگر گھر کا کوڑا اکٹھا کر کے گلی میں رکھ کر اس کو آگ لگا رہا ہوں یا بازار کے اندر. ابھی تو ایک اور میں آپ کو بتاؤں، اکاڑا شہر میرے اپنی سٹڈی ہم نے جو کی ہے، اکاڑا شہر اس وقت نمبر 2 پہ ہے پوری دنیا میں اس وقت فضائی آلودگی میں، لیکن اس کی بات اس لیے نہیں ہو رہی کہ وہ ابھی ہائی لائٹ نہیں ہوا. تو ابھی میں نے ابھی جو سٹڈی کی ہے اس کے اندر بھی آپ ایئر کوالٹی انڈیکس دیکھیں وہ 400 کے قریب اکاڑا کے اندر ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اویئرنیس میرے خیال سے ہمیں اویئرنیس پہنچانے کی بھی ضرورت ہے. دوسرا ہمیں اپنے اوپر بھی ایک اخلاقی ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں. جو گاڑیوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، جو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی مینٹیننس کا خیال رکھا جائے، تو آپ نے وہ بھی کرنے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر ساجد رشید ہمارے ساتھ موجود تھے، سربراہ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ یہاں پر آئے ہیں اور اس حوالے سے بات کی ہے. جناب یہ تو کچھ بات کر لی ہم نے لاہور شہر کے مسائل کے حوالے سے، کچھ اور جناب اسی نوٹ پہ مجھے چھوٹی سی بریک لینی ہے. ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب کچھ بات ہو جائے ہم سب سے بہترین دوستوں کے حوالے سے، تو یعنی کتابوں کے حوالے سے آج ہم نے بات کرنی ہے. تو کل میں ایک جگہ پڑھ بھی رہی تھی کہ رشتوں اور کتابوں کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، کیونکہ ان دونوں کی حفاظت نہ کی جائے تو دیمک چاٹ کر ختم کر دیتی ہے. کتاب ہماری زندگی کا لازمی جز ہے جو ہماری ذہنی استعداد اور صلاحیتوں کو ابھارتی ہے اور انسان کی سوچوں کو وسعت دیتی ہے اور غور و فکر کے نئے در بھی کھولتی ہے. کتاب نہ صرف شخصیت سازی کا ذریعہ ہے بلکہ قوموں کے عروج و زوال میں اس کی ہم سفر بھی سمجھی جاتی ہے. اور جن معاشروں کے اذہان بوسیدہ ہو جاتے ہیں وہاں کتب بینی کا رجحان ختم ہونے لگتا ہے، اور ہمارا معاشرہ بھی انہی مسائل سے دوچار ہے. ہمارے معاشرے میں کتاب پڑھنے کا ٹرینڈ بہت تیزی کے ساتھ ختم ہوتا جا رہا ہے. کتب بینی کا کلچر کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے؟ نوجوان نسل میں کتاب دوستی کیسے پیدا کی جا سکتی ہے؟ اس حوالے سے بات کریں گے اور اس سیگمنٹ میں ہم کچھ اہم کتابوں کے ریویوز بھی کروائیں گے. اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے پروفیسر احمد حماد صاحب ہیں، ماہر تعلیم ہیں، رائٹر ہیں، شاعر ہیں اور ادیب بھی ہیں. احمد صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ جی شکریہ. آپ کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک.
سر پہلے تو ہمیں بتائیے کہ ہم کیوں دور ہوتے جا رہے ہیں کتابوں سے، لیکن اگر ہمارے لیے کتاب پڑھنا کتنا زیادہ ضروری ہے ہماری شخصیت کے لیے بھی یا ہمارے معاشرے میں رہنے کے لیے بھی، کتاب ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ جی پہلے تو یہ کہ میں ہمیشہ اس موقع پہ والتائر جو فرانس کے ایک عظیم فلسفی ہیں اور لکھاری ہیں، ان کا کوٹ جو ہے پیش کرتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ چند ایک وحشی اقوام کو چھوڑ کے اس دنیا پہ کتاب نے ہی حکومت کی ہے. اچھا. آپ دیکھیں تمام انبیاء اپنی جو کتابیں لے کے آئے، جن 4 آسمانی کتابوں کا ہم ذکر کرتے ہیں، تو اس وقت بھی دنیا میں انہی کتابوں کا راج ہے. بالکل بالکل. اور جو لوگ ایون جو مذاہب ابراہیمی کے نہیں ماننے والے، وہ بھی کتاب کی وجہ سے ہی آج اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ یہ ہماری بنیادی کتاب ہے اینڈ سو فورتھ. تو ایک تو یہ ہے کہ کتابیں، یہ آپ نے بالکل درست فرمایا آغاز میں کہ قوموں کے عروج و زوال میں کتاب ہی سب سے بنیادی کردار ادا کرتی ہے. جب مسلمان عروج پہ گئے تو اس کے بنیادی وجہ تو یہ تھی کہ قرآن حکیم نے یہ کہا تھا کہ تم نے علم حاصل کرنا ہے، ہر قیمت پہ علم حاصل کرنا ہے. اور جو پہلی آیت ہے وہ اقرا ہے، وہاں سے شروع ہوتی ہے سب سے پہلی وحی. تو مسلمانوں نے اس بات کو مانا اور پھر انہوں نے کوئی فرق نہیں کیا کہ کون سی کتاب پڑھنی ہے کون سی نہیں پڑھنی. انہوں نے ساری دنیا میں پھیل کے بہترین کتابیں اکٹھی کی، اس کے بعد ان کی ٹرانسلیشنز کی عربی میں. تو راجر بیکن کے نزدیک اس وقت جو جدید تہذیب ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے اس ترجمے کی مرہون منت ہے جو انہوں نے یونان سے اور باقی دنیا سے کتابیں اٹھا کے ترجمے کر کے باقی دنیا میں پھیلائی. اس وقت جو ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے وہ بھی مسلمانوں کے اسی دور کے مرہون منت ہے. ساری سائنس اس وقت ٹرانسلیٹ ہوئی، ساری فلسفی، سارا ادب ٹرانسلیٹ ہوا. تو یہ ہے کتاب کی اتنی اہمیت ہے. جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ کتاب بینی سے ہم دور کیوں ہو گئے، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں، معاشرے کے بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں رو بزوال ہیں، زوال شدہ نہیں ہیں، زوال کی طرف جا رہے ہیں، نوز ڈائیو کر رہے ہیں بہت تیزی سے. اس میں سب سے زیادہ جو اہم کردار ہے وہ انٹیلیجنسیا کا ہے. ہمارے معاشرے کے وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، جو انٹیلیجنٹ ہیں، جن کے پاس وزڈم ہے، ان کو یہ چاہیے تھا، ابھی ویسے زیادہ دیر نہیں ہوئی، ان کو یہ چاہیے کہ جو حکومت کرنے والے لوگ ہیں انہیں کہے کہ ہر یونین کاؤنسل میں ایک لائبریری ضرور بنائیں، جیسے کہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. جو متمدن ملک ہیں وہاں پہ ہوتا ہے. ہر یو سی میں ایک لائبریری، جیسے کہ ہر یو سی میں ایک کھیل کا میدان ہونا چاہیے، ڈسپینسری ہونی چاہیے، ہاسپٹل ہونا چاہیے، اسکول ہونا چاہیے، وہاں ایک لائبریری لازمی ہونی چاہیے. آپ امیجن کیجئے کہ لاہور شہر میں ہر یونین کونسل میں اگر ایک لائبریری بن جائے تو کتنی سینکڑوں لائبریریاں لاہور شہر میں بن جائیں گی. لیکن سر لوگ یہ بھی کہتے ہیں یا کچھ سینئر افراد کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں کبھی کتب بینی کے حوالے سے یا کتاب پڑھنے کا شوق ہی نہیں تھا. تب پہلے اگر بات کی جائے پہلے کے زمانے کی تو شاید ان کے پاس آپشن نہیں تھا، اس لیے وہ میگزینز یا پھر ناول وغیرہ پڑھ لیا کرتے تھے، تو کتب بینی کا تب بھی کلچر نہیں تھا. آپ اس سے متفق ہیں؟ میں بالکل متفق نہیں ہوں، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب ہم بالکل ٹین ایج میں تھے، اس وقت یہ صدی ختم ہو رہی تھی پچھلی اور نئی صدی شروع ہو رہی تھی. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا منیبا کہ کوئی کتاب چھپتی تھی تو یہاں پہ ہاتھوں ہاتھ بک جاتی تھی. میری اپنی کتابیں ہیں اور اس پبلشر نے بہت سارے عظیم لوگوں کی کتابیں بھی شائع کی ہیں. مثلا پروین شاکر کی کتاب بھی انہوں نے شائع کی. تو وہ واقعی لائک ہاٹ کیک وہ چھپ بکتی تھی اور لوگ اس کا رستہ تکتے تھے. بلکہ ایک کتاب کے بارے میں تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے عید کے لیے شائع کی کہ عید پہ اس کو نکالا جائے گا، ٹھیک ہے، ریلیز کریں گے ہم. تو اس نے کہا کہ 15ویں روزے سے پہلے ہمیں دوسرا ایڈیشن چھاپنا پڑ گیا. یہ صورتحال تھی جب 90s کی دہائی ختم ہو رہی تھی. پاکستان میں کتابوں کا بہت رجحان تھا. اور یہاں پہ دیکھیں علامہ اقبال جیسے لوگ اتنی بڑی لیگیسی چھوڑ کے گئے اور یہ جو خطوط ہیں ایون لوگ وہ بھی پڑھتے ہیں. تو بڑی بڑی کتاب لکھی گئی پاکستان میں. افسوسناک بات وہی ہے، میں نے جیسے عرض کیا، ہر ڈپارٹمنٹ میں ہم چونکہ زوال آمادہ ہیں، روبہ زوال ہیں، اس لیے یہاں پہ کتابوں کی طرف لانے میں اساتذہ ناکام ہوئے. میں خود تدریس سے وابستہ ہوں، میں یہ اپنی ناکامی تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے اپنے بچوں میں، اپنے اسٹوڈنٹس میں ریسرچ کا وہ مادہ ٹرانسفر نہیں کر سکا کہ وہ جا کے لائبریریاں کھنگالیں اور حکومت کو مجبور کریں کہ ہمارے پاس لائبریری نہیں ہے. پورے لاہور شہر میں 3 بڑی لائبریریاں بس. یہ تو 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ کا شہر ہے اور یہاں پہ صرف 2 یا 3 بڑی لائبریریاں. آپ مطلب انگلیاں جو ہے نا باقی رہ جائیں گی اور لائبریریاں ختم ہو جائیں گی. اور دوسرا احمد صاحب، بہت سے لوگ ہیں، مطلب اگر نوجوان نسل کی بات کہیں یا باقی بھی لوگوں کی بات کی تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کتاب پڑھنے کی. لیکن باقی دنیا میں ہم دیکھیں تو وہاں پر بھی لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ کتاب سے اسی طرح دوستی ان کی ہے یا ان سے محبت ہے. تو مطلب ہم یہاں پر پھر کس طرح لوگوں کو بتائیں کہ کتاب پڑھنا کتنا ضروری ہے یا وقت کس طرح نکالے کتاب کے لیے؟ یہی بنیادی بات ہے منیبا کہ ایک تو یہ کہ جس متمدن دنیا، جس ماڈرن ورلڈ کی طرف دیکھ کے ہم اس کو میمیکری کرتے ہیں کہ یار ہمارے پاس سوشل میڈیا یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی نقل کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں. اور ان کی نقل میں یہ کہتے ہیں کہ اب چونکہ ہر چیز تو یہاں اویلیبل ہے، آپ کے موبائل پہ PDF فائلیں
موجود ہیں, آپ کتاب ڈاؤن لوڈ کریں, ای بکس جو ہیں وہ کریں. لیکن میرا سوال یہی ہوتا ہے کہ نمبر ایک, کیا اب ویسٹ سرا اس طرف چلا گیا ہے؟ ابھی 2 سال پہلے ملالہ نے, جو ملالہ یوسف زئی ہیں, انہوں نے برمنگھم کی ایک لائبریری کا افتتاح کیا, اور اس کا آپ تصویر دیکھیں, ہزاروں نہیں لاکھوں کتابیں تھیں وہاں پہ. اگر ویسٹ جنہوں نے ایجاد ہی نہیں کیا یہ موبائل فون, وہ اگر ابھی بھی اپنے پیپر لیس انوائرمنٹ پہ نہیں گئے, پیپر والی کتاب کی طرف ان کا رجحان ہے کہ ہر آئے روز وہ ایک لائبریری کا افتتاح کرواتے ہیں, تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ اس وقت ہمارے پاس موبائل ہے تو ہم کتاب سے دور ہو جائیں. آپ کا اگلے سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا, ہم اپنا وقت کیسے اسپیئر کریں. بات یہ ہے کہ اٹ از آل اباؤٹ پرائیورٹیز. آپ کے پاس آپ کی پرائیورٹی اگر ہے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنا, انارکلی میں بیٹھ کے چائے پینا, آپ 1000 ہنگاموں میں بھی اس کے لیے وقت نکالیں گے, لیکچر بنک کر کے چلے جائیں گے, وہاں جا کے چائے پیئیں گے, لیکن کتاب کی طرف نہیں آنا. تو اٹس آل اباؤٹ پرائیورٹی. لیکن یہاں پہ اگین میں کہوں گا ٹین ایجرز میں اور نوجوانوں میں پرائیورٹی اس لیے نہیں کتاب بن سکی کہ اس میں ہم اساتذہ کا قصور ہے. میرا ذاتی طور پہ میں خود رات کا وقت منتخب کیا ہوا ہے. جب ساری دنیا کے ہنگاموں سے فرصت مل جاتی ہے, رات کی تاریکی ہے, خاموشی ہے, تو پھر پوری یکسوئی کے ساتھ میں کتاب پڑھتا ہوں اور ایک پین لے کے اس کے ساتھ نشان زد کرتا چلا جاتا ہوں. اور یہ میرا اپنا طریقہ تھا, نیچرلی تھا. لیکن بعد میں نے دیکھا ایک کتاب ہے یہاں ایوان اقبال میں پڑھی ہوئی, علامہ اقبال کی, وہ ایک علامہ اقبال نے جن کتابوں کے ریفرنسز لیے ہوئے ہیں حاشیہ لگا کے, ان پہ مبنی ہے وہ کتاب. یعنی وہ ڈاکومنٹ ایسا ہے جس پہ یہ لکھا ہوا ہے, وہ سارے ڈاکومنٹ وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اقبال نے کہ فلاں کتاب کا یہ صفحہ نوٹ کیا, فلاں کتاب کا یہ پیراگراف نوٹ کیا, اینڈ سو فورتھ. تو احمد صاحب آج ہمیں آپ کون سی کتاب کا تعارف کروا رہے ہیں؟ جی, اتفاق سے ایوان اقبال کا ذکر ہوا, اور پچھلا مہینہ جو تھا وہ اقبالیات کے حوالے سے اہم تھا, حضرت علامہ اقبال کا. تو جاوید نامہ میں سمجھتا ہوں کہ فارسی ادب جاوید نامہ کے ذکر کے بغیر ادھورا ہے. بلکہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ 4 ہی فارسی کی بڑی کتابیں ہیں, جس میں شاہ نامہ فردوسی ہے, شیخ سعدی کی مثنوی ہے, مثنوی مولانا روم ہے, اور چوتھی کتاب یہ والی ہے جاوید نامہ. جاوید نامہ ایک طویل نظم ہے, نظم کے شروع میں کتاب پوری ایک ہی نظم پہ مبنی ہے. اور اقبال نے اس میں جو اسلوب بیان کیا یا اختیار کیا, اسلوب اختیار کیا, وہ یہ تھا, وہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ آپ کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ہے وہ ایک آئیڈیل شخصیت ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہے وہ اقبال اس کو بہت اہم سمجھتے ہیں, ہمیشہ سمجھتے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا میتھڈ جو تھا وہ تو ظاہر ہے وہ نبی تھے, ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور وسائل فراہم کیے. ہمارے پاس بھی اسینشن کا ایک طریقہ کار ہے, اور وہ ہے روح کی پرگیشن, تزکیہ نفس. اچھا, اقبال نے یہ کام کیا کہ اپنے آپ کو زندہ رود کہا. زندہ رود مطلب ایسی نہر جو زندہ ہے. جاوید نامہ کا مطلب یہ ہے جو ہمیشہ رہنے والا. لوگ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کے نام پہ ہے, ایسا نہیں ہے. زیادہ گمان یہ کیا جاتا ہے لیکن درست یہ نہیں ہے. آپ سمجھ لیں کہ یہ آدھا درست ہے, آدھا یہ ہے کہ جاوید کا مطلب ایور لیونگ, ایور لاسٹنگ. تو اس کے لیے انہوں نے نام رکھا. انہوں نے کہا کہ میں زندہ رود ہوں, میرے مرشد ہیں مولانا روم. مولانا روم ان کو زمین سے اٹھاتے ہیں اور چاند پہ لے جاتے ہیں, اور اس طرح 7 فلک ہیں, 7واں آسمان ہے, 6 افلاک ہیں. ہر فلک پہ ان کی اہم ترین لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, ان کے ساتھ ڈائلاگ ہوتا ہے, علم و حکمت کے موتی بکھرتے ہیں, اور اس کے بعد بالآخر آخری جو سیارہ ہے, آخری جو فلک ہے, اس سے وہ ٹرانسینڈ کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں. اور وہاں پہ لکھا بھی حضور ہے, یعنی میری حاضری. اس میں جو ڈائلاگ ہوتا ہے آپ کا, پھر وہ واپس آتے ہیں زمین پہ آ کے اپنی بات سناتے ہیں. تو یہ اسلوب ہے معراج شریف کا. اس اسلوب کو ابن عربی نے بھی آپٹ کیا. اسی اسلوب کو ٹو یور سرپرائز ڈیوائن کامیڈی جو دانتے ہے اٹلی کا, اس نے بھی اختیار کیا. ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں بالکل یہی اسلوب اختیار کیا. تو ڈیوائن کامیڈی میں اس کی جو محبوبہ ہے شاعر کی, ڈیوائن کامیڈی والی دانتے کی, وہ ہے بٹریس, بتریاچے بھی کہتے ہیں جسے. وہ کہیں گم ہو جاتی ہے, اس کی تلاش میں وہ مر جاتی ہے. اس کی روح سے ملاقات کے لیے پھر وہ افلاک کا سفر کرتا ہے, اور وہ بڑی ہی دلچسپ اسلوب میں لکھا ہوا ہے. اسی طرح فتوحات مکیہ میں یہ جو ابن عربی ہیں یہ مکہ شریف جاتے ہیں, وہاں کسی پہ عاشق ہو جاتے ہیں, اور اس کے پیچھے پیچھے افلاک کا سفر کر کے آتے ہیں. لیکن علامہ اقبال کا ڈفرنس یہ ہے کہ علامہ اقبال ایسا نہیں کرتے. علامہ اقبال مولانا روم کی گائیڈنس میں افلاک کا سفر کرتے ہیں. خود بھی فلسفی ہیں, رستے میں فلسفیوں سے ملاقات کرتے چلے جاتے ہیں, شاعروں سے, منصور حلاج سے, غالب سے, سید السادات جمال الدین افغانی سے, ان سب سے ملاقات کرتے ہیں, اور علم و حکمت کے موتی بکھیرتے چلے جاتے ہیں. آخری بات اس میں کرکس اس کا جاوید نامے کا یہ ہے کہ انسان عظیم ہے, انسان عظیم ہے. انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انسان جو تمدن, جو تہذیب, جو سیولائزیشن انسان کی رسپیکٹ نہیں کرتی, وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو تہذیب کہا جائے. اب انسان کی رسپیکٹ کیا ہے؟ انسان اشرف المخلوقات بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بھی ہے, خلیفۃ الارض ہے, اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے. تو اس کو کسی طرح آپ غلام نہ بنائیں,
اس کو چمک دکھا کے اپنی ہی خواہشوں کا غلام بنا دینا جدید دور کی غلامی ہے. پہلے زنجیریں پر ڈالتے تھے, آج قرض دے کے غلام بنا دیتے ہیں. تو غلامی بری بات ہے. تو اقبال ان ہر چیز پہ تنقید کرتا ہے اس نظم میں جو چیزیں انسان کو غلام بناتی ہیں. تو میرے خیال سے یہ ہمارے لیے بھی اور دیکھنے والوں کے لیے بھی ہائیلی ریکمینڈڈ ہے کہ وہ ضرور پڑھیں اس کو. جب ہر طالب علم کو پڑھنی چاہیے, ضرور پڑھنی چاہیے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آج انتظار حسین صاحب کی بھی سالگرہ ہے, تو ان کے کام کے حوالے سے, ان کی چیزوں کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے. جی, انتظار صاحب سے میری بہت ساری ملاقاتیں رہیں, اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ. ظاہر ہے وہ سینئر تھے ہمارے, ہم تو ان کے طلبوں پہ نزدیک بیٹھتے تھے. تو وہ ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں. انہوں نے کیا نہیں کیا, اپنا قلم پکڑا اور اس کے بعد جو دلی کی یادیں اور وہ نوسٹیلجک جو انہوں نے سارا ایک ایکسپیرینس ہے اپنا وہ بیان کیا. سب سے ان کی جو اسٹرینگتھ ہے وہ ہے داستان گوئی. ان کا اسلوب داستان کا تھا, وہ داستان میں رہ گئے, وہ داستان کو ایڈوکیٹ کیا کرتے تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ جس نے داستان نہیں پڑھی اس نے کیا پڑھا. پھر ہر ادیب کے لیے داستانیں پڑھنا بڑا ضروری ہے, وہ چاہے کسی بھی زبان کی ہو. اچھا, زبان سے کا ذکر آیا اور داستان کا, تو یہ عرض کرتا چلوں کہ انتظار حسین واز اے ویری گڈ ٹرانسلیٹر. انہوں نے داستانوں کو ٹرانسلیٹ بھی کیا. اور اس میں کلیلہ و دمنہ بڑی مشہور ایک داستان ہے. پنچ تنتر یہاں سے ہندوستان کے دھرتی سے اٹھی, پنچ تنتر سعودی عرب میں گئی, سعودی عرب میں اس کا عربی میں ترجمہ ہوا. یہ صدیوں پرانی بات ہے. اس کے بعد پھر وہاں سے انگریزی میں گئی اور وہاں سے انہوں نے پکڑی انتظار صاحب نے اور اردو میں ڈھال کے ہمارے سامنے پیش کر دی. تو ایک وہ جائنٹ ہے, جن ہے. پھر انہوں نے افسانے لکھے باکمال, پھر ناولز لکھے انہوں نے. کیا آدمی تھے, لکھا میرے خیال سے کمال اردو اور انگریزی کے کالمز لکھے انہوں نے, باکمال آدمی تھے. احمد امان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, شاعر مصنف ہے, رائٹر ہے, ماہر تعلیم بھی ہے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ یہاں پر آئے ہیں. اور جس طرح ہم بات کرتے ہیں جناب کی کتابوں سے دوستی جو ہماری گہری نہیں ہو رہی بلکہ کم ہوتی جا رہی ہے, تو اس کو ہم نے اور گہرا کرنا ہے. اس حوالے سے یہ چھوٹا سا سیگمنٹ ہم لوگوں نے آپ کے لیے تیار کیا تھا. جناب اب آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ ملک کے معروف نعت خوان جنید جمشید کی 5ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. جنید جمشید 3 ستمبر 1964 کو کراچی میں پیدا ہوئے تھے. UET لاہور سے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی, پھر وائٹل سائنس کے نام سے معروف بینڈ تشکیل دے کر دل دل پاکستان سمیت کئی یادگار انہوں نے نغمے تخلیق کیے. جنید جمشید نے فن موسیقی, فیشن ڈیزائننگ اور گیت نگاری کے شعبے میں بھی اپنا نام کمایا. اور ایک انٹرویو میں جنید جمشید کا کہنا تھا کہ میں فائٹر پائلٹ بننا چاہتا تھا, نہیں بن سکا. ڈاکٹر بننا چاہتا تھا, نہیں بن سکا. انجینئر بننا چاہتا تھا, وہ بھی نہیں بن سکا. گلوکار نہیں بننا چاہتا تھا لیکن بن گیا. اور 2005 میں انہوں نے پہلا نعتیہ, ان کا البم تھا جلوہ جانا, ریلیز کیا. اور وہ 7 دسمبر 2016 کو چترال سے اسلام آباد جاتے ہوئے حویلیہ کے قریب طیارے حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے. اور لیکن آج بھی اپنے مداحوں کے دلوں میں وہ زندہ ہیں. تو مجھے جناب اب آپ نے اجازت دینی ہے. سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.